अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे गुफ्तगू 1, जो कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक है। जैसे कि वासिफ़ साहब की सारी बुक्स ही बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन वासिफ़ साहब की ये जो बुक है गुफ्तगू, इसमें वासिफ़ साहब ने मुख्तलिफ़ लोगों के ज़हनों में उठने वाले सवालात को क्लियर किया है। मुख्तलिफ़ लोगों ने उनसे सवालात पूछे हैं और वासिफ़ साहब ने उनको बहुत ही खूबसूरती से उनके जो कॉन्सेप्ट हैं और उनके जो माइंड में उठने वाले पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया है। तो ये मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन शो हो। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक प्यार और एक हौसला अफजाई भी होती है। हमें भी होता है कि भाई हमें सुनने वाले हैं कोई, तो फिर हमारे दिल में मज़ीद शौक़ पैदा होता है कि हम आपके साथ अच्छी से अच्छी बुक्स जो हैं वो शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल: सर, किसी पर एहसान करने के क्या दर्जे हैं? इसकी वजाहत फरमा दें। जवाब: पहला दर्जा ये है कि गुस्सा ना किया जाए। दूसरा दर्जा ये है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। जिस अमल ने जिस बदअमली ने आपके अंदर नापसंदीदगी का इजहार पैदा किया, यानी गुस्सा पैदा किया, उसे माफ़ कर दिया जाए। और फिर तीसरा दर्जा ये है कि इस पर हो सके तो एहसान कर दिया जाए। एहसान माफ़ी का अगला दर्जा है। वो क्या दर्जा होगा कि अगर चोर आ जाए तो एक तो गुस्सा ना किया जाए, इसको माफ़ कर दिया जाए, रिपोर्ट ना की जाए, हो सके तो इसके पैसे दे दिए जाएं जिसके लिए वो आया है, थोड़ी सी रायत कर दी जाए इसके साथ, फिर वो इंसान बन जाएगा। ये है एहसान। एहसान का मायने ये है कि इसके अमल और नीयत के बरक्स आपका अमल हो। जो आपकी तरफ बुरी नीयत के साथ आया वो आपकी तरफ से अच्छा अमल लेकर जाए। एहसान ये है। दूसरों के हकूक़ से ज़्यादा देना एहसान है। इब्तदाई अमल इसका ये है कि अपना हक़ लोगों पर वाजिब हो और वो छोड़ दें। पहला हक़ बनता है सलाम कराने का, वो छोड़ दिया जाए। एक्नॉलेजमेंट जिसको आप कहते हो, उसकी ख्वाहिश छोड़ दी जाए। और समाजी, मुआशी, माशरती, नफसियाती और दूसरी किस्म के जो हकूक़ होते हैं, इन हकूक़ को तर्क कर दिया जाए, यानी कि छोड़ दिया जाए और दूसरों के हकूक़ अदा किए जाएं। तो एहसान ये है कि किसी का हक़ तो नहीं है, लेकिन हमें एहसान का हुक्म है। याद रखना, इंसान का हक़ होने की हैसियत से माफ़ी तक है। पनिशमेंट का हक़ भी है कानून की हैसियत से, लेकिन आप कानून ना बनो, आप इंसान बनो। कानून एक और मामला है, स्टेट एक और मामला है, इंसान एक और चीज़ है। इंसान बनकर अगर यहाँ से निकल जाओ तो आप कामयाब हो गए। इसलिए अल्लाह करीम ने इनको एड्रेस नहीं किया जो आम कौला ना आम होते हैं, बल्कि इंसान को एड्रेस किया है। और नॉन बिलीवर्स में से भी वो इंसान या अय्युहन्नास जो हैं, बिलीवर या नॉन बिलीवर कुछ भी हो, इंसान होने का दर्जा जो है ये बड़ा मकाम है। इंसान हम इसको कहेंगे जिसके पास सांस के साथ साथ एहसास भी मौजूद हो, तो वो इंसान है। इंसान वो है जिसके पास थोड़ी सी माजी की याद हो और मुस्तकबिल का ख़याल हो। जिसके पास माजी की याद नहीं और मुस्तकबिल का अंदेशा नहीं है, इसको आप इंसान नहीं कहेंगे। जानवरों और इंसानों में एक चीज़ का ज़रूर फ़र्क रहता है कि जानवरों और परिंदों के पास वो याददाश्त नहीं है जो कि आपके यहाँ है, कि बच्चा इंग्लैंड गया और ख़त का इंतज़ार ही करते जाओ दरवाज़े पर खड़े होकर। इनका बच्चा उड़ गया सो उड़ गया, पता नहीं फिर किधर गया। इनके यहाँ और कहानी है। इनका माजी नहीं होता और इनका मुस्तकबिल भी नहीं होता कि वो पहले प्रोग्राम बनाते जाएं, कैलकुलेट करते जाएं। इंसान हम इसको कहेंगे जिसका माजी महफूज है और जिसका मुस्तकबिल इसके ज़ेरे गौर है। तो इंसान का हक़ आप पर ये है कि आप इंसान से इसके अमल की वजह से गुस्सा आने के बावजूद गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करने का मतलब ये है कि इजहार ना करना। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन इजहार ना करना, यानी कि इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे कि तुम गुस्से में कोई नामुबारक अल्फाज कह दो, क्योंकि वो जो लफ़ज़ हैं इसके अंदर याद बन जाएंगे। लफ़ज़ की नागवार याद ना छोड़ना। अच्छे अमल की याद को एक बुरा लफ़ज़ हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अच्छा अमल जहाँ याद में महफूज होता है, वहाँ बुरा लफ्ज़ उसे उड़ा कर रख देता है। ये तो
ایٹم ہے اس کے لیے، اس لیے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا، اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے رہتے ہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے، تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا، لہٰذا اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی، غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا والقاظمین الغیظ، تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چین باجبی بھی نہ ہونا۔ ولا تقل اف، تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید بات پوری نہ سمجھے، اس لیے فرمایا ولا تنہر ہما، اور ان کو جھڑکی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت ہے کہ قولو قولا کریما، ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لیے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانا چاہیے، اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ ہے احسان، یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس آسرا نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھین گیا۔ اس سے ختم ہوگی بات۔ اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پر احسان کرو، یعنی کہ اپنا سارا حق ادا کر رہے ہیں۔ زندگی میں آمدن ہے، تنخواہیں ہیں، دوسرے واقعات ہیں، ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی دقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہوگا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے، ان لوگوں کی بدنما یاد کی جگہ پر انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں، یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ بس یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح رجسٹر نہ کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو، لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے تو دوسروں کے عمل سے بے نیاز، آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو۔ احسان یہ ہے، اور آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہو، بیمار ہے یا اور حرکات ہیں۔ بچے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا ہنستے ہو کہ بچہ ہے، تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے، تو یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کر عمل کرنا، یہ سارا احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہے یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔
دوسرے پر احسان دراصل آپ اپنے پر احسان ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالنا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے، نارضامندی کا ہے، اور دوسرے کی بے وقوفی کا ہے، اور دوسرے کے ظلم کے خیال کا ہے۔ تھوڑا تو آپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے پھر یہ ایک خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے جی یہ احسان کا عمل، انسان کر سکتا ہے۔ سوال: یہ انڈیویجول کا تو سمجھ آ گیا، مگر سوسائٹی کا کیا کریں؟ جواب: سوسائٹی میں تو ایک قانون ہے، سوسائٹی میں ایک قانون ہے تاکہ عبرت ہو۔ سوسائٹی چوروں کو کیسے معاف کرنے لگ جائے گی؟ سوسائٹی میں ایک ناظم آلہ ہے، منظم کرنے والی طاقت ہے، اس کا کام انتظام قائم رکھنا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، چور کا ہاتھ کاٹ لو، یہ کام کرو یا نہ کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، یعنی آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، غلطی موجود تھی، آپ کے پاس سزا کا اختیار تھا اور سزا دیتے تو یہ بات بری بھی نہ کہلاتی، مگر آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے احسان کر دیا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت ہو یا محتسب اعلیٰ ہو، یا کوئی لارڈ شپ ہو یا جسٹس ہو، تو وہ اگر مجرموں پر احسان کرنے لگ جائیں تو یہ تو الٹ واقعہ ہو جائے گا۔ سوسائٹی کے طور پر آپ خود سوچو کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ ہم سوسائٹی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پیور اپنی بات کرتے ہیں، جو آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ یہ کہ اپنی تکمیل ذات کے لیے نامناسب معاشرے میں سے ایک مناسب رپورٹ کے لیے لے کر نکل جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ معاشرہ برا ہے یا اچھا ہے، آپ اپنے لیے کم از کم کوئی بہتر صورتحال پیدا کر کے نکل جاؤ۔ نکلنا تو ضرور ہے آپ نے۔ آپ کے ذریعے معاشرہ کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ سیٹ ہو جائے، غریبوں کو دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے، اور اگر آپ کی عاقبت نامناسب ہو تو پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس لیے بڑا غور کرنا اس بات پر۔ اسلام کے حوالے سے آپ اللہ کے مناسب جواب دہ ہو۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ۔ معاشرے کا نظام تو چل رہا ہے، اسے چلنے دیا جائے۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تکمیل ذات کی بات کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کا ارتقاء کہہ لو، یا اس کی پہچان کہہ لو، یا اس کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ اپنے اندر کوئی شعور ذات ہو تو خدا کے حوالے سے ہو۔ خالی ذات کا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو پہچاننا، بلکہ اسے خدا کے حوالے سے پہچاننا، اور وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا ہے اور کائنات کے سب کام ہو رہے ہیں وہی کرنے والا ہے، اور جو نہیں ہو رہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ انجیل کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے اسلام کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر اپنی ذات کو اس دنیا میں بہتر رکھتے ہو اور محفوظ لے جاتے ہوئے چلے، بس یہ آسان سا راستہ ہے۔ ہاں جی بولو آپ حنیف صاحب۔ سوال: جناب، کیا احسان صرف فرد کی سطح پر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کی سطح پر کار فرما نہیں ہو سکتا؟ جواب: یہ وہی پچھلا ثواب ہے اختر صاحب والا۔ سوال یہ ہے کہ احسان کس پر کیا جا رہا ہے، کون کرتا ہے، یا کس پر ہونے والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ضرور سمجھنے والی ہے کہ احسان کرنے والا کون ہے۔ احسان کرنے والا ایک انسان ہے۔ یہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی کہ 4 آدمی مل کر احسان کریں ایک آدمی پر۔ ایک انسان ہے، اور وہ قانون بھی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سماج میں بھی نہیں، بلکہ صرف ایک انسان ہے، وہ انسان جو اپنی تکمیل کے لیے الہیات کے راستے کو چنتا ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی۔ سوال: جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن میں ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو، تو یہاں احسان ہوتا ہے
کہ معاشرتی سطح پر بھی احسان کا حکم ہے؟ جواب: آپ بات نہیں سمجھے۔ اس بات پر غور کر لیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر تمام احکامات جمع کے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حکم جو ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں، آپ یہ اولی الامر کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے پر جب غور کریں گے تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم، آپ اپنے حقوق اس کے پاس تفویض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کریم کہتا ہے کہ اجتماعی طور پر آپ ایسا کام کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، تو آپ گھر میں کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ ایک چور آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ اس کے ہاتھ کاٹنے لگ جاؤ، یہ بڑی سزا کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جو اجتماعی حکم ہوتا ہے یہ اولی الامر ہی پورا کرتا ہے۔ تو وہاں پر وہ قانون ہے، ذاتی سطح پر آپ تکمیل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ احسان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بتایا کہ آپ احسان کرو، تو یہ ذاتی احسان کی بات ہے۔ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی کے اندر ہی اس راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ سماجی سطح پر حکومت اپنا کام چلا رہی ہے، حکومت میں تو آپ انصاف کرو۔ سوال: سر، انصاف ایک چیز ہے، بات احسان کی ہو رہی ہے۔ انصاف تو ہر حکومت چاہتی ہے، لیکن احسان اس سے آگے ہے۔ جواب: ہم آسان سی بات کر رہے ہیں، وقت کو بچایا جائے، کیونکہ وقت آپ ہی ہو، آپ ہی کا نام وقت ہے، زندگی آپ ہی ہو۔ اسلامی انداز گفتگو میں جو چیز حکومت ہے، اس کا ایک شعور ہے، اسے کیسے کرنا چاہیے وہ بتایا ہوا ہے۔ وہ سوال ہی اور ہے کہ حکومت اور اسلام کے اندر مدعا کیا ہے، یعنی جس کو ایڈریس کیا گیا ہے یا جہاں اجتماع کا لفظ ہے، کیا وہ لوگ ایک ہیں یا ایک آدمی ہے؟ فی الحال تو آپ کا انفرادی سفر ہے اور اجتماعی تشکیل حیات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اجتماعی شکل بن رہے ہیں، پھر آپ کو حکم کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ آپ کی جماعت ٹوٹ گئی ہے، سب سے بڑی دقت یہی ہے۔ آپ ایمانداری کی بات دیکھو، ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں 25 آدمی لے لو، اگر ایک محلے کے رہنے والے 25 آدمی ایمانداری سے بھائی بن کر رہیں تو کوئی دقت آفت آ سکتی ہے شہر میں؟ تو ان میں سے جو بہتر ہے وہ ان لوگوں کا امام کہلائے، قائد کہلائے، پھر کیا کوئی دقت پیدا ہو سکتی ہے لیڈرشپ کے بارے میں؟ یہ واقعہ تو ہوا نہیں۔ اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی محبت ہو، اطاعت ہو، اگر کوئی ایسا آدمی اول الامر کے نام پر بادشاہ ہو جس کا ادب آپ ایسے ہی محسوس کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہو، تو کیا دقت رہ جائے گی؟ اس کے ساتھ محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، کہنا خود بخود مانا جائے گا، اور اس کا کہنا قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہو، پھر تو پورا سفر مکمل ہو گیا نا۔ یہی تو واقعہ نہیں ہو رہا، تبھی تو آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو جاننے والے ہیں وہ اختیار سے باہر ہیں، جو اختیار کے اندر ہوتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ اختیار والے بیچاروں کو اختیار کا سنبھالنا ہی پرابلم ہے، یعنی اختیار میں آنا، اختیار میں رہنا، اختیار کو سنبھالنا۔ جاننے والا جانتا ہے کہ کہاں کتنا بکھیڑا ہے، چلو ہم چھڑا کے بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راحت حجاز ہو جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیا سب، وہ شہر سے باہر چپکے سے آباد ہو گئے، ویرانے میں آستانے بنائے۔ بات یہ ہوئی کہ عقیدت وہ جو ہے وہ وہاں وابستہ ہے، اور شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں۔ آج کے انسان کو پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کس کو اوبے کروں؟ اللہ کی بات مان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہی ہے، آگے ہر بات دوسری بات سے مختلف ہے۔ قائد اعظم کا ارشاد لکھا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانو، کہتا ہے علامہ اقبال کی بات ہے مانو، دوسرے ایک بزرگ کی بات مانو، ایک اور کی مان لو۔ اس لیے آج کا انسان تکلیف میں ہے کہ اس کے پاس ماننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی ایک چیز جو
ماننے کے لیے وہ مان سکتا ہے۔ آج کے انسان کو یہ دقت ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کافر ہو کے ایک طرف ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں کس کی بات مانوں، کدھر جاؤں۔ سوال: لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو جانتا ہے وہ اپنا آستانہ شہر سے بنا لے۔ جواب: یہ آپ کا گلہ جھگڑا مناسب حد تک جائز ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے بچ کر عمل کیا جائے، ان پر تاثیر ڈالی جائے، ان کو سمجھایا جائے تاکہ حق محفوظ رہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ان لوگوں نے، لیکن وہ اس لائن میں نہیں آئے۔ ہاں، آپ کا زمانہ اگر آتا ہے تو آپ یہ کام کرو، لیکن آپ کو ان بزرگوں جیسا علم تو جاننا چاہیے، پھر وہ علم لے کر آپ چلو۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ لوگوں جیسے ہی چل پڑو۔ ان جیسی حکومت کرنی ہے تو ہر دور کی حکومت اچھی حکومت کرتی ہے۔ یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ فقیری بادشاہی کے ساتھ کیوں نہیں آئی اور انہوں نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ تاثیر والا مذہب اسلام جو ہے یہ تاثیروں کے باوجود بے تاثیر کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ مرتبہ جس کے پاس تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کر لیا، اور اگر علم والے مرتبے کی تمنا بھی کر لیتا تو اس کے لیے پھر ایک دار کا مقام تھا۔ جھوٹے انسان سے ووٹ لینے کا طریقہ کسی سچے آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر جھوٹوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے اور حکومت چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرانے طریقے سے وہی ایک فارمولہ چلا آ رہا ہے۔ کربلا ہو کہ سقراط ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ منصور رحمۃ اللہ ہی لے لو، ادھر آپ مدثر رحمۃ اللہ ہی لے لو، سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ اگر جہالت کے زمانوں میں صداقت ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی، وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر پاورفل ہونے لگ گئی تو ساری جہالت اکٹھی ہو کر اسے پھانسی لگا دے گی۔ درجات تو بلند رہتے ہی ہیں ان کے، لیکن یہ واقعہ بھی ضرور ہوگا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے، اور کرنے والے کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر رہ کر اپنے علم کو رائج کیا جائے اور سب کو ساتھ چلایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال انسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ رعایت کرنا، فارگیو بھی کر دینا اور فارگیٹ بھی کر دینا، تو آپ ضرور احسان کرو۔ سوال: اپنے حق سے کم لینا بھی تو احسان ہے۔ جواب: اپنا آپ بھی چھوڑ دیں اور اپنا حق بھی چھوڑ دیں۔ جتنی یہ انٹرسٹنگ بک ہے، میرا تو دل کر رہا ہے اس کو مزید پڑھنے کا، لیکن ویڈیو پھر لمبی زیادہ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو سننے میں دشواری ہوگی، اس لیے میں مزید ابھی اس کو نہیں پڑھ سکتی۔ تو انشاءاللہ باقی کل آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ دیکھیں، اب یہاں پہ اس ٹاپک میں حکومت کی بات چل رہی ہے، تو اگر ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں تو کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا کہ جس کے پاس علم ہے اس کو حکومت کرنے نہیں دے رہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ آج کل ویسے ایسا دور چل رہا ہے نا، ایسا جہالت کا دور چل رہا ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں نا وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان جاہلوں سے کیا بات کریں، وہی بات ہو جاتی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والا کام۔ اس لیے عالم خاموش ہی ہیں اور ہم اپنا نقصان خود ہی کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے دنیا میں، اور یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کو دوسروں کو سننا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اگر وہ بحث مباحثے میں پڑھتا ہے کسی اچھے ٹاپک کو لے کے، تو کچھ ان کی سنتا ہے، کچھ اپنی سناتا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کا نالج انہینس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ بیٹھے فارغ وقت میں ٹک ٹاک چلاتے رہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں ڈانس کی۔ آپ لوگوں کے ساتھ علم کے ٹاپک پہ، قرآن و حدیث کے ٹاپک پہ بات کیا کریں۔ علم پھیلانے سے پھیلتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو بس پڑھ کے اپنے دماغوں میں بند کر دیں گے تو بس وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اور یہی حالات اگر میں دیکھوں تو ہماری اپنی کتاب ہے، ہماری پیاری کتاب قرآن پاک، لوگ اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اگر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ بس پڑھتے بھی نہیں ہیں،
بس گھروں میں سجائی ہے، کسی ایسے ٹھکانے پر رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر کسی کا ہاتھ ہی نہ جائے۔ بہرحال باتیں کرنے کو تو بہت ہے لیکن ویڈیو مزید ایسی طرح لمبی ہوتی جائے گی، تو باقی انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں بات کریں گے۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔